अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। अदालत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को भी हल्फ लेने से रोक दिया गया है। मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 6 सवालात उठाए हैं। क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास मामले का इख्तियार है? क्या दरख्वास्त गुजार के पास इस पिटिशन का इख्तियार है? आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक क्या दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? हुक्मनामे में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना जमा करवाने वाला इस केस में मुद्दई हो सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब जमा करवाने की हदायत जारी कर दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अपील में इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दौरान समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि यह रेट सूबाई असेंबली की हद तक है या कौमी असेंबली की भी शामिल है, कि जिस पर वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर यकसा फैसला दिया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरियाफ्त किया कि ये सीटें तो खवातीन और अकलियतों के लिए हैं, मुख्तस हुई हैं, और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या ये खाली रहेंगी? अपने दलाइल जारी रखते हुए काजी अनवर ने अदालत को बताया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ ना लें। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि आप ये चाहते हैं कि उनको हल्फ लेने से रोक दिया जाए। 24 घंटे कबल इलेक्शन कमीशन हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर चुका है। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 है, कि जो 336 के ऐवान में 2/3 से भी ज्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से कई महाजों पर बराबर जंग लड़ रही है। एक तरफ अदालत के कटहरे हैं, दूसरी जानिब ऐवान है और शाहराहों पर लॉन्ग मार्च की तैयारी भी है। सियासत हुकूमत साजी का मरहला अबूर करने के बावजूद भी इस्तेहकाम से कोसों दूर खड़ी है। सियासी रवैयों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कई पहलुओं से अपने तेवर बदले हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाने के बाद आज सेनेट में भी करारदाद जमा करवा दी गई है, मगर सड़कों की ऑप्शन भी बदस्तूर मौजूद है। ताज्जुब तो यह है कि सियासी रवैयों के इस बदलाव में नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के रवैये में 280 की रफ्तार से बदलाव देखा जा रहा है। हल्फ उठाते ही उन्होंने फरमाया था कि दिलो दफ्तर चेंबर्स के दरवाजे सभी ऑपोजिशन के लिए खुले हैं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से कहा था कि ऑपोजिशन मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। मगर आज वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के जो अपने मुताबिक उनकी भी वजीर आला हैं कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, आज उसी ऑपोजिशन को हारा हुआ माइंडसेट करार दे रही हैं कि जिनका शोर करना, तनकीद करना, सफाए मातम बिछाने और झगड़े के मुतरादिफ है। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज पे वो तनकीद करेंगे। जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरी नजर में एक हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। 10 घंटों में सियासत की जिस नई सिमत का तयन हुआ है वहां शायद हुकूमत तो एक कदम आगे अब ना बढ़े, लेकिन अपोजिशन के साथ शायद चलने को भी उस गर्मजोशी के साथ तैयार ना हो। मगर तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली से एक कदम पीछे जरूर हटकर बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ उन तमाम वीलॉगर्स, तमाम यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स से ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है कि जिनका बयानिया तनकीद और इदारों की तहकीर से जुड़ा है। सियासी रवैयों के इस बदलते माहौल में इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल कोर कमांडर एलामिये की तायीद कर दी है और इस बात से भी वो मुत्तफिक
متفق ہیں کہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ان کا ماننا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں نہ تصادم چاہتے ہیں. 8 فروری سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا بقول عمران خان. وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا لیکن بتانا نہیں چاہتا. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جانی چاہیے. خواتین و اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری ریزرو سیٹس چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ہیں. PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر ہماری خواتین پر ظلم کیا گیا. الیکشن میں دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں. پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف اور اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی بھی ایک حلقہ کھول کر آڈٹ کروا لیا جائے. تاہم تحریک انصاف کے الیکشن سے متعلق اعتراضات ہیں کہ جن کو جماعت کی جانب سے بار بار ایڈریس کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا 1378 بن گئے. 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دے. میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے. وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کریں تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مولانا فضل الرحمان الیکشن میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف عید الفطر سے اور اس کے بعد ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں. مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ دھاندلی زدہ انتخابات تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے. تحریک انصاف اتوار کو ملک گیر احتجاج کی کال دے چکی ہے. احتجاج سے قبل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متنبع کر دیا ہے کہ سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کی تو سختی سے نمٹوں گی. الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اتوار کے روز ہوگا. اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، لوزرز مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جو راستے ہیں، سڑکیں ہیں، اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. الیکشن کی شفافیت پہ جہاں حکومتی بینچوں پر بیٹھے اراکین سمیت سالم اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، وہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ PILDAT نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر نے الیکشن کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈیول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا. قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا. PILDAT کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے. مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالتوں کا رخ کر چکا ہے. ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے. کیا عدالتیں ماضی کی طرح مخصوص نشستوں کو ایک بار پھر نان ٹرانسفریبل قرار دے سکتی ہیں؟ کور کمانڈر کانفرنس نے کیا سیاسی رویوں میں بدلاؤ پیدا کیا ہے؟ کیا عمران خان بھی بدل رہے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ، سینئر وکیل ہیں. سلمان صاحب، فرمائی دیجیے گا، کیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس فیصلہ معطل کرنے کا اختیار ہے اور کیا مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو اس کے تناسب سے زیادہ نشستیں دے دی جائیں. اگر ایک پارٹی نے 10% نشستیں جیتی ہیں ایک اسمبلی میں تو اس کو مخصوص نشستوں کا بھی 10% ملے گا، 20 نہیں مل سکتا. یہ بات بالکل واضح ہے. اب اگر اس سے برخلاف الیکشن کمیشن نے کچھ کیا ہے تو ہر ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وہ کالعدم قرار دے اور اس کو معطل کرے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور کل مزید سماعت ہے، ہم دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا.
سر مگر یہ اگر پھر بھی اسپیکر جو ہیں وہ حلف اٹھوا لیتے ہیں، ان کو بھی امیونٹی حاصل ہے، پشاور ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ پہلے بھی اس کی جورسڈکشن اور ریٹ کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے، اب بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی عدالتی معاونت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھی کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے. بٹ ڈو یو سی دا سیم آبسٹیکلز ارائزنگ اگین؟ یہ دیکھیں، جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کا تعلق ہے تو پشاور ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے، جو اختیار سماعت ہے، اس کے حوالے سے کوئی میں سمجھتا ہوں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. قومی اسمبلی اور دیگر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے حوالے سے جو پٹیشنیں ہیں وہ دیگر ہائی کورٹوں میں کی جا سکتی ہیں، اسلام آباد میں کی جا سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے ہوں گی. لہٰذا ہائی کورٹ کے آرڈر کو اکثر رد کرنا کسی اسپیکر کے لیے اور ممبر اسمبلی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. نہیں، مگر اسپیکر قومی اسمبلی اگر عدالت کے حکم امتناع کے باوجود اگر ریزرو سیٹوں پر منتخب اراکین سے حلف لے لیں، what do you see happening? I mean, they do have immunity. نہیں، یہ توہین عدالت ہوگی. پر دیکھیے، کوئی اس میں ان کو استثناء یا آپ کہہ لیجئے پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالتی حکم کو نظر انداز کریں، اور جو ممبران حکم لیں گے یا بظاہر جو ممبران ہیں اگر وہ حلف لیتے ہیں تو یہ بھی حکم عدولی ہوگی. سر آئین کے آرٹیکل 51(6)D اور پھر آرٹیکل 106(3)C کے اندر بھی یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں ان کے امیدواروں کی جانب سے جیتی گئی کل نشستوں کی پروپورشن کے یا بنیاد کے اوپر ہی دی جائیں گی. اب کیا یہ نشستیں اس وقت خالی رہنی چاہیے آپ کے مطابق آئیڈیل سچویشن کے اندر؟ ایون اگر ایوان نامکمل ہے تو نامکمل ہی صحیح، آپ کو نہ بھی ملے تو خالی رہیں آئیڈیل سچویشن میں جب تک ایٹ لیسٹ آرٹیکل 51 یا 106 میں پارلیمان بالکل خالی رہے. اور نقص جو پیدا ہو رہا ہے، نقص پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 نے سیکشن 104 کے ذریعے ایک بندش پیدا کر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے فلاں تاریخ پہلے تک اگر آپ نے لسٹ دی ہے تو پھر آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی ورنہ نہیں ملیں گی. میری نظر میں یہ جو قدغن لگائی گئی ہے یہ غیر آئینی ہے. اسی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے لسٹیں دی تھی ان کو اپنی جنرل الیکشن میں جیتی ہوئی لسٹوں کے تناسب سے نشستوں کے تناسب سے اب مل جائیں گی ریزرو سیٹس، تو کچھ نشستیں خالی رہ جائیں گی. اگر یہ نشستیں نہیں دی جاتی سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو تو اسمبلیوں کی جو تشکیل ہے وہ نامکمل ہوگی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 کی وجہ سے. تو میری نظر میں اس سیکشن کو کالعدم قرار دیا جانا ضروری ہے. اور سر جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کا بھی رخ کرنا ہے، تو صدارتی اور سینٹ الیکشن ہو سکتا ہے یا وہ بھی رک جانا چاہیے؟ میری نظر میں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ ایک نامکمل اسمبلی جو ہے کیسے اتنے اہم فیصلے کر سکتی ہے، کیسے وہ صدر مملکت کا انتخاب کر سکتی ہے. سینٹ کی تو بالکل تشکیل ہی بدل جاتی ہے. سنی اتحاد کونسل کو جس صوبائی اسمبلی میں آپ کہہ لیجئے 8 سینیٹر منتخب کرنے کا اختیار تھا، وہ صرف وہاں پہ 2 یا 3 کر سکے گی. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیجئے 87 سیٹیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس نے جیتی جنرل الیکشن میں 8 فروری کو، اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا مخصوص نشستوں میں سے، جبکہ ان کا تناسب جو ہے اس کے لحاظ سے اگر مخصوص نشستیں دی جائیں تو 26 جو خواتین کی نشستیں ہیں اس میں سے غالباً 20 یا 22 نشستیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. تو بالکل ہی جو آئینی نظام ہے یہ تلپٹ ہو رہا ہے. I mean, بالکل ہی تلپٹ ہو رہا ہے. دیٹ از دا رائٹ وے ٹو سے اٹ سر، بیکاز مسئلہ اب یہ ہے کہ پلڈیٹ کی رپورٹ کے اندر بڑا واضح طور پہ بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں، ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 جو اپلوڈ کیا پھر کچھ فارم غائب بھی کر دیا. آپ لوگوں نے یہ پریس کانفرنس میں کہا، لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی 2024 کے عام انتخابات پہ ہونے والی تمام تر جو بے ضابطگیاں ہیں اس کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے، اور ساتھ یہ بھی کہ تمام تر جو فیزز تھے نتائج کی ترسیل، استحکام، اعلان میں جو ڈیلیز اور تاخیر ہوئی ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی الیکشن کمیشن کرے. تو سر میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کیا دیٹ از دا اونلی آپشن؟ جی بالکل ایسے ہی. اگر پلڈیٹ نے ایسا کہا ہے تو انتہائی یہ معصومانہ ان کی گزارش ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن ہو جو دیکھے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا اس تمام گڑبڑ میں میری نظر میں ایک کلیدی رول ہے. جب یہ الیکشن ہو چکے تھے 8 فروری کو، ہم 10، 11، 12 فروری کو
الیکشن کمیشن کے سامنے تھے، اٹھائے ہوئے سینکڑوں 400 فارم 45، اور ہم نے کہا کہ کہیں آر او کو وہ اپنے فارم 45 پیدا کرے، جس کی بنیاد پہ اس نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، 2-3 ہفتے، 1 مہینہ فارم 45 ندارد رہے۔ اسی طرح جو الیکشن والے دن بے ضابطگیاں ہوئیں ان کا تدارک نہیں کر سکی الیکشن کمیشن، جو ان کو قانون کے تحت اختیار حاصل ہے، سیکشن 15 سیکشن 9 کے تحت کارروائی کرنے کا فی الفور، وہ اختیار الیکشن کمیشن نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بٹ ول ہونا یو چاہیے۔ ٹرسٹ دیٹ جوڈیشل کمیشن سر؟ 2013 میں بھی کمیشن کمیشن بنا تھا اور وہ 35 پنچر اور تمام تر الزامات جو تھے وہ رد کر دیے گئے تھے۔ اس بار پھر بنے گا؟ آپ کے کچھ کولیگز کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ان کو ریزرویشنز ہیں، سو ول یو ٹرسٹ دیٹ رپورٹ؟ دیکھیے وہ رپورٹ خود بولے گی کہ وہ کتنی قابل اعتبار ہے۔ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ اس وقت لوگ اس طرح سے فارم 14 ہوتا تھا، جس کو اب ہم فارم 45 کہتے ہیں، ان کو نہیں حاصل کرتے تھے اپنے پولنگ ایجنٹ سے۔ لہٰذا جب کمیشن نے کارروائی کی تو وہ فارم 14 کے فقدان کی وجہ سے بات آگے زیادہ نہیں بڑھ سکی تھی۔ اس دفعہ حالات بالکل مختلف ہیں۔ اس دفعہ فارم 45 ہر امیدوار نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو کہا تھا کہ وہ لے اور ان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں فارم 45 موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس دن کسی پولنگ سٹیشن پہ کیا ہوا، کتنے ووٹ کس امیدوار کو پڑے۔ اور اب جو الیکشن کمیشن نے اپنے فارم 45 اپلوڈ کیے کل، اس سے بات اور کھل کے واضح ہو گئی۔ پوری قوم نے دیکھا کہ کیسے آپ کو پھر بھی ٹرائیبیونلز کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، اس کو 9 بنایا گیا۔ ایک قانونی اور آئینی رستہ بہرحال ٹرائیبیونلز اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے ہی گزرتا ہوا جاتا ہے۔ دیر از نو ادر وے، بٹ تحریک انصاف جو ہے وہ پھر بھی دیکھیے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ عوام کے ضمیر کو میں سمجھتا ہوں مطمئن کرنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرائیبیونلز کا تو یہ ہوگا نا، آپ دیکھیں پنجاب جیسے صوبے کے لیے صرف 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں تمام الیکشن تنازعات کو دیکھنے کے لیے۔ 300 صوبائی حلقے ہیں، 140 قومی حلقے ہیں، اور 2 جج صاحبان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ نظام میں کوئی خواہش نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کے حوالے سے۔ نظام یہی سر نظام میں پارلیمان کو فعال کرنا ہوگا نا، پارلیمان میں بیٹھ کے ہی الیکشن ریفارمز ہو سکتے ہیں، بہت سے راستے پارلیمان سے گزرتے ہی نہیں، الیکشن ریفارم کی بات نہیں ہے یہاں، تو نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز کی بات ہے نا۔ کیوں 2 الیکشن ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں، 10 کیوں نہیں بنائے گئے؟ یہ اختیار تو قانون میں موجود ہے، لیکن اس اختیار کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے تشویش ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیوں فارم 45 شائع کرنے میں اتنا وقت لگایا؟ 2 ہفتے میں ان کو کرنے تھے۔ کیوں الیکشن کمیشن نے ہماری استدعا پر اگلے ہی دن آر او کو نہیں کہا کہ فارم 45 ہمیں بھیجو؟ کیوں ای ایم ایس نہیں چلا؟ کیوں انٹرنیٹ نہیں چلا اس دن؟ یہ ہر سال ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ہر الیکشن کہ آپ کو ادھر آپ کو سپیڈیلی کچھ ملے گا؟ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے بہرحال، اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے چیلنج بھی ہو جائے گا، سٹے ہو جائے گا۔ قاسم سوری کی مثال بھی ہمارے سامنے۔ جی ایسا ہی ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا کہ اگر کسی الیکشن ٹرائیبیونل نے فیصلہ کر بھی دیا تو اپیل سپریم کورٹ میں گئی اور وہاں 2-2.5 سال سٹے چلتا رہا۔ تو اب پورے نظام کو میں سمجھتا ہوں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے فریب کی بنیاد پر حکومتیں قائم کرنی ہیں، الیکشن کرانے ہیں، یا حق اور سچائی کی بنیاد پہ ایسا کرنا ہے، اور عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ عوام کا حق ہے احتجاج کرنے کا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں روتھلیسلی عوام کو احتجاج کرنے سے روکوں گا یا روکوں گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں برخلاف آئین ہے۔ مگر سلمان صاحب کال آف فیل میں بھی بہت تضاد ہے، آپ اس پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، اس کو جعلی بھی قرار دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کل کی کور کمانڈرز پریس ریلیز کی حمایت بھی کر رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں۔ پرامن احتجاج سب کا رائٹ ہے، خان صاحب کہتے ہیں، درست بات ہے، مگر بہرحال بہت سے ریزرویشنز ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں دیٹ آئی ول بی روتھلیس، بڑا سختی سے ہینڈل کروں گی۔ ایک بار پھر اگر لا اینڈ آرڈر ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی ایسا میرے منہ میں خاک، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو آپ لوگ ایک بار پھر دیوار سے لگ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ اس ٹائم کے اوپر درجہ حرارت بڑھانا کیا آپ کا کارکن تھک نہیں گیا؟ اور اس ٹائم کے اوپر آپ کو سیاسی طور پر یہ فائدہ ملتا ہے جب نہ الیکشن کمیشن سننے کو تیار ہے، نہ آپ لوگ ٹرائیبیونلز کا راستہ بہرحال بھی کھلا ہوا ہے، ادھر بھی جتنی دیر لگے سو لگے، ہمیشہ دیکھتے ہیں ہم؟ یہ دیکھیں کوئی واضح راستہ تو نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن ٹرائیبیونل کے ذریعے۔ اگر وہ کام کریں صورت سے تو کوئی بات ہو سکتی ہے، اس وقت یہ بات نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا تو وہ بالکل جائز ایک حق ہے، کوئی ہمارا ارادہ توڑ پھوڑ کا نہیں ہے، کوئی افراتفری کا نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اسمبلی کی جو تشکیل ہے، جو حیت ہے، اس کو مان لیا ہے۔
جو لوگ الیکٹ ہو کے ہمارے آئے ہیں وہ آئے ہیں، بہرحال اپنے زور سے آئے ہیں، لیکن جہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کا اظہار بہرحال کیا جائے گا اور جو تدارک ہے وہ مانگا جائے گا۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اب مفاہمت کے موڈ میں دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے گو کہ 8 فروری سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور معلوم بھی انہیں بقول ان کے کہ کیوں نہیں کیا، بٹ وہ بتانا نہیں چاہ رہے، مگر ان کے لہجے میں نرمی دیکھی گئی ہے، وہ تائید بھی کر رہے ہیں کل کی پریس ریلیز کی۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ہینڈ ریچ آؤٹ ہو رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے؟ دیکھیے، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ بالکل لغو بیانیہ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر سیاست نہیں کرتا، اس کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ کون سی طاقت ہے جس سے بہرحال مکالمہ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں گی مہر کہ آئندہ ہفتوں میں اور مہینوں میں مکالمہ بھی ہوگا، بہت سی سطحوں پہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، ہمیں باہر رکھنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو عوام کی امنگیں ہیں، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو اظہار دیں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے آئینی اور قانونی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے وہ ہم کریں گے۔ سر یہ مکالمہ جو ہے بہت سی سطحوں پہ ہوگا، صرف ایک ہی طاقت سے ہوگا یا سیاسی مکالمہ اور سیاسی قوتوں سے بھی ہوگا؟ دیکھیے، میں کوئی ڈیٹیل تو نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن ایک عمومی رویہ یہی ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی ضروری ہوگا اپنے بنیادی اصولوں سے ہم نہیں ہٹیں گے، ہم جو ہے غلط کو صحیح نہیں کہیں گے، لیکن اس بندش میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ مگر سر وہ مکالمہ کیسے آگے بڑھے گا جب آپ سڑکوں پہ ہوں گے اور درجہ حرارت بڑھا رہے ہوں گے؟ کیونکہ کل کی پریس ریلیز بہت واضح تھی کہ ہم استحکام اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے، ہمارا اقتصادی نظام جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ مزید انسٹیبلٹی اور قیاس آرائیاں پیش ہوں۔ کل بڑی واضح پریس ریلیز وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تسلیم کرنے کی تھی۔ دیکھیں، اقتصادی نظام الیکشن میں دھاندلی کا بھی میں سمجھتا ہوں متحمل نہیں ہے۔ اقتصادی نظام اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ عوام کو، اس ملک کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو مایوس کر دیا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ عوام کا، اپنے سب سے جو آپ کا میں سمجھتا ہوں متحرک طبقہ ہے، جو یوتھ ہیں، ان کے اور ریاست کے درمیان جو تعلق ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی ریاست، کوئی قوم ترقی نہیں کرتی اس طرح۔ اس لیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس تعلق کو واپس جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کا ایک اخلاقی ایک پیمانہ قائم ہونا چاہیے سیاسی حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، اسی کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے ووٹ کی وقت ہے، عزت ہے، اور ہم کچھ کریں گے تو اس ملک میں اور اس کے لیے کیا آپ لوگ کوئی کور ٹیم تشکیل دیں گے؟ لوگوں کو رعایا بنا دیتے ہیں۔ سر ماضی میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل ایک کور ٹیم مذاکرات کے لیے تشکیل دی تھی، بیک اینڈ فورتھ، تب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو رہی تھی، بلکہ انہی سے بات ہو رہی تھی۔ اب آپ کوئی کور ٹیم تشکیل دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میرے لیے نہیں ہے یہ کہنا، لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر اس نوعیت کی کوئی ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ جو رویہ میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، جو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو عزت دو، عوام کو وقت دو، اور ہمارے سے بات کرو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی مکالمہ بہت سی سطحوں پہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ میرا ضمیر بالکل صاف ہے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ایک ناکردہ گناہ کی معافی اگر میں خدا سے نہیں مانگ رہا تو ایک آدمی سے کیوں کر مانگ سکتا ہوں؟ یہ الفاظ 1 اپریل 1969 کو قیدی نمبر 1772 کی جانب سے ادا کیے گئے، مگر پھر اسی شخص کو 3 دن بعد 4 اپریل 1969 کو راولپنڈی کیمپ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم، وہ شخص کہ جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد یہ کہہ کر رکھی کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ میں عوام کی پیدائش ہوں،
मैं आवाम से दूर कैसे हो सकता हूँ? मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है. I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के 2 बेटे, 1 बेटी और बीवी इंसाफ की तलाश में इस दुनिया से मुंह मोड़ गए. My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. My father had been preparing me for 2 years. He kept saying they were going to kill him, but nobody believed it. They were all taken in by the judicial facade. And he kept saying, but you don't understand. I have been deceived by General Zia-ul-Haq. I know the kind of man he is. I wouldn't have appointed him Chief of Army Staff if I had known. First class siyasadan tha. Now how did he get 90,000 prisoners without fighting or firing a shot? और बाइज्जत उनको लिया है. उस वक्त के फौजी आमिर जनरल जिया-उल-हक इस फैसले का दिफा करते रहे. There were 7 judges, and it is entirely up to them to consider it and to answer the judgment according to their conscience and according to their thoughts. In fact, it shows how independent the judiciary is. जबकि वो 7 जजेस जिन्होंने भुट्टो की फांसी का हुक्म दिया था, उनमें से एक जज बाद में एक ऐसा बयान देते हैं कि जिससे तासुर मिलता है कि भुट्टो की फांसी का फैसला दबाव के तहत दिया गया था. तमाम जज साहबान जो है वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहे. लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा. नाज़रीन, अलमिया यह है कि वो शख्स कि जिसने इस मुल्क को पहला मुत्तफिका आइन दिया, जिस दिन उसे फांसी दी जा रही थी, उसकी उम्र फकत 51 साल थी. भुट्टो खानदान को इंसाफ के हसूल के लिए 44 साल 10 माह और 22 दिन लग गए. पीपल्स पार्टी की जानिब से 2011 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया. 11 रुकनी लाजब बेंच ने पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को की और फिर सदारती रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर होने के लिए 12 साल गुजर गए और गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफिका राय देते हुए करार दिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला. जिस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा राय सुना रहे थे, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में मौजूद थे और राय सुनते ही आबदीदा हो गए. जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस कानून के मुताबिक फैसला करने और हर शख्स के साथ यकसा इंसाफ के पाबंद हैं. We judges are bound to quote, do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. This is our oath of office as prescribed in the Constitution, 3rd schedule. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion. सदर ने रेफरेंस दायर करके भुट्टो फैसले को देखने का मौका दिया. राय सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने करार दिया कि सदारती रेफरेंस में उठाए गए 5 सवालात पर हमारी ये राय है. The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. अदालत ने सजा से मुतालिक रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है. आईन और कानून ऐसा मैकेनिज्म नहीं फराम करता कि भुट्टो केस का फैसला अब कलअदम करार दे दिया जाए. जुल्फिकार अली भुट्टो केस में नजरसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी, फैसला हतमी हो चुका. हमारी राय यही है कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक नहीं मिला. बिलावल भुट्टो की जानिब से फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा गया कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त हो रही है.
عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو کے سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی پیپلز پارٹی کو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل میں یہ کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو فیئر ٹرائل کے بنیادی دستوری حق کی دستیابی کے لیے کیا اب قوم کو مزید 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے. اپنے بیان میں ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور ہزاروں بے گناہ کارکنان کو قید ناحق سے فوراً رہا کیا جائے اور فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ فراہمی انصاف کا افاقی اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کیس کو جوڈیشل مرڈر کے نام سے یاد کرتی ہے. بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ امر ہو جائے گا. 44 سال بعد بھی آج بھی ملک میں جوڈیشل فساد ورسز جوڈیشل انڈیپینڈنس کی وہی ڈیبیٹ جاری ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. دو مخالف جماعتوں کی دو مخالف اسمبلیوں میں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں. وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے بعد اب کابینہ نے بھی حلف لے لیا ہے، مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا یہ دونوں ریاستی اکائیاں مرکز اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھ پائیں گی، اور کیا مرکز دونوں اکائیوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور اور پنجاب میں مریم نواز شریف کے حکومت بنانے کے بعد جنم لیا ہے. آج پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس پشاور میں خیبر پختونخوا کی 15 رکنی نئی کابینہ نے حلف اٹھایا کہ جن میں سابق اسپیکر اور صوبائی وزیر مشتاق غنی ایک بار پھر وزیر بننے جا رہے ہیں. عمر ایوب کے کزن ارشد ایوب بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. ارشد ایوب کے بھائی اکبر ایوب گزشتہ کابینہ کا حصہ تھے، اور اسی طرح سابق وزیر شکیل احمد کو ایک بار پھر وزیر بنایا جائے گا. شکیل احمد پر 9 میں واقعات کے حوالے سے کیسز بھی ہیں. انہیں کم و بیش 8 بار گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ ضمانت پر رہا ہیں. اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. انہیں وزیر آبپاشی بنانے جانے کا امکان ہے. اسد کیسر کے قریبی دوست اور سوابی سے ممبر صوبائی اسمبلی کریم خان کو انڈسٹریز کا وزیر بنایا جائے گا. شہرام ترکئی کے بھائی فیصل خان ترکئی بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. انہیں اس بار پھر وزیر بنایا جائے گا. اور ان کے علاوہ نذیر احمد عباسی، فضل شکور، سید قاسم علی شاہ، محمد عدنان قادری، محمد سجاد اور مینا خان کابینہ کا حصہ ہوں گے. وزراء کے علاوہ محمد علی سیف، مزمل اسلم سمیت 5 افراد کو مشیر بنایا جائے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صوبائی کابینہ میں ایک بھی خاتون شامل نہیں. تیمور جھگڑا کا نام مشیر خزانہ کے طور پر آ رہا تھا، مگر فائنل لسٹ میں انہیں شامل نہیں کیا گیا. مریم نواز نے اپنی کابینہ میں زیادہ تر نئے چہروں کو جگہ دی ہے، مگر کابینہ میں اتحادی جماعتوں کو بھی حصہ دیا ہے اور کچن کیبنٹ پرانے سٹالورٹس پہ رکھی ہے، جبکہ تجربہ کار لوگوں کو بھی کابینہ میں مشیر تو بنایا جا رہا ہے. مریم نواز نے اپنی قریب ترین دوست مریم اورنگزیب کو سینئر وزیر بنایا ہے. اپنی ایگریسو ٹون کی وجہ سے عظمیٰ بخاری کو صوبائی وزیر اطلاعات بنائے جانے کا امکان ہے. چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری شافع، خواجہ سعد رفیق کے بھائی خواجہ سلمان رفیق اور سیف الملوک کھوکھر کے بیٹے فیصل کھوکھر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. مریم نواز نے بلال یاسین کے جو کہ ان کے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں بھی وزیر بنایا ہے. شہباز شریف کی پنجاب کابینہ کے ممبران کو بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے، جن میں خواجہ عمران نذیر، سردار شیر علی اور مشتبہ شجاع الرحمان، رانا مشہور اور رانا اقبال، ملک اسد کھوکھر سمیت دیگر شامل ہیں. منجے ہوئے سیاستدان رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید مریم نواز شریف صاحبہ کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. مریم نواز کی کابینہ نئے سابق وزیر، تجربہ کار خواتین سمیت اقلیتی ممبرز پر مشتمل ہے. رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید کے درمیان گو کے تعلقات اچھے نہیں رہے، مگر اس کے باوجود یہ دونوں مریم نواز کی معاونت کریں گے. دونوں صوبوں میں کابینہ تو تشکیل پا گئی ہے، لیکن دونوں صوبوں اور وفاق کے درمیان کشیدگی جنم لے سکتی ہے. ایسے حالات میں جب سب سے بڑے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاق کے مینڈیٹ پر سوال اٹھا رہا ہے، خدشہ ہے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان کشیدگی بڑھے گی، کیونکہ علی امین گنڈاپور شہباز شریف سے نہ کوئی ملاقات
بات کریں گے نہ ہی کوئی مشاورت کریں گے کہ جس سے ایک جھلک ہم نے آج بھی دیکھی ہے جب وزیر اعظم پشاور کے سیلاب متاثرین سے مل رہے تھے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس تقریب کا حصہ نہیں تھے. اسی طرح ابھی NFC کا مسئلہ بھی زیر بحث آنا ہے. ابھی IMF کے ساتھ آئندہ معاہدے پر بھی گفتگو اور صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے. ماضی میں بھی پرویز خٹک کی سربراہی میں لانگ مارچ وفاق پر دستک دے چکا ہے کہ جس سے بہت سی غلط فہمیاں بھی جنم لے چکی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.